इसे किस्मत का खेल समझें या तारीख का जबर या पहलगाम फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन का असर। नरेंद्र मोदी की जिस तरह आलमी सतह पर सुबकी हो रही है वो हैरान कुन भी है और मकाम इबरत भी। पाकिस्तान के खिलाफ चढ़ दौड़ा मगर 7 तैयारों की तबाही का वार सहना पड़ा। आलमी फोरम्स पर पाकिस्तान के खिलाफ मुहिम चलाई मगर असर उल्टा हुआ। राफेल फेल जबकि जेएफ थंडर की मार्केट वैल्यू आसमान तक जा पहुंची। आज हालत ये है कि मोदी का भारत आलमी सतह पर लाफिंग स्टॉक बन चुका है। भारत की आलमी जगहंसाई की ताज़ा तरीन मिसाल अमेरिका भारत तिजारती मुआहदा है जिसमें मोदी ने बज़ाहिर भारतीय खुद मुख्तारी को गिरवी रख दिया है। दूसरी जानिब साबिक आर्मी चीफ जनरल निर्वाणे के तहलका खेज इंकशाफात ने गलवान के मार्के की हकीकत खोलकर मोदी के बुलंदो बांग दावों की कलई खोल दी है। सवाल ये है कि क्या मोदी इन पै दर पै झटकों को सह पाएंगे। उधर मशरिक वुस्ता में महीनों की कशीदगी और फौजी तनाव के बाद ओमान की मेजबानी में अमेरिका और ईरान के दरमियान मुज़ाकरात का पहला दौर खत्म तो हुआ लेकिन जंग के बादल अब भी मंडला रहे हैं। क्या ये मुज़ाकरात किसी बड़े ब्रेक थ्रू का पेशखैमा साबित होंगी या महज तूफान से पहले की खामोशी है। इन अहम तरीन मौज़ूआत और दीगर मुल्की और बैनुल अक़वामी सूरत हाल पर तफसीली तज्ज़िया पेश करेंगे नजम सेठी। अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं आज की बात सेठी के साथ। मैं हूं सैयदा आयशा नाज, मेरे साथ मौजूद हैं नजम सेठी साहब। अस्सलाम वालेकुम। सेठ साहब, कल तरलाई इस्लामाबाद में जो अफसोसनाक सानहा हुआ जुमे की नमाज के दौरान, जब हालत नमाज में थे, बड़ी तादाद में लोग, तो एक ख़ुदकुश हमलावर ने ख़ुद को उड़ा लिया। और ये इलाका ऐसा इलाका नहीं है जिसे दूर उफ्तादा कहा जाए। सिक्योरिटी के हवाले से अपनी जगह पर बहुत सवालात उठ रहे हैं। शहादतें 33 के करीब अस्पताल ज़राए बता रहे हैं और ज़ख्मियों की तादाद तो 150 से ज़ायद बताई जा रही है। इसके ऊपर मज़म्मती बयानात आने का सिलसिला दुनिया भर से जारी है। यहाँ तक कि इंडिया की जानिब से भी, अफ़गानिस्तान की जानिब से भी अफसोसनाक वाक़ई की मज़म्मत की गई। लेकिन पाकिस्तान की जानिब से जो तफसीलात फराहम की गई हैं, ताने बाने हमें एक बार फिर अफ़गानिस्तान जाते दिखाई देते हैं। और हमारे वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी साहब तो ये भी बता रहे हैं कि इंडिया के साथ भी इसका ताल्लुक़ है। आप क्या समझते हैं इस वाक़े की टाइमिंग, फिर जो तफसीलात अभी तक सामने आ रही हैं, फिर इस मकाम का चुनाव, फ़िरकावारियत बढ़ाने की भी एक साजिश, क्या मुहर्रिकात आपके ख़्याल में इसके हो सकते हैं बलूचिस्तान इंसिडेंट के बाद यहाँ? जी हाँ, मैं समझता हूँ कि पहली बात तो ये है कि ये तहरीक तालिबान पाकिस्तान ने ये नहीं किया और ज़िम्मेदारी भी ली है दाइश ने जी। और वो पहले भी उन्होंने इस किस्म की चीज़ें की हैं। और सो इसलिए टाइमिंग इज़ वेरी इम्पोर्टेंट। टाइमिंग, एक तरफ तो अमेरिका और ईरान का मसला चल रहा है जी। ईरान एशिया, वहाँ अफरा तफरी के इम्कान, अगर कोई अटैक होती है, ईरान को डिसमेंबर करना। और दाइश का तो पुराना ये एंटी शिया पोजीशन थी। तो और यहाँ भी उसी चीज़ को एक्सप्लॉइट करने की कोशिश की जाएगी कि यहाँ भी सुन्नी शिया इश्यूज़ को तेज़ किया जाए जी। सो इसीलिए शिया श्राइन को उन्होंने इमाम बारगाह को अटैक किया। सो आई थिंक एक तो ये है कि दाइश ने इंडिपेंडेंट फ़ैसला किया है। ये दाइश किसी के कंट्रोल में नहीं है। अलबत्ता ये ज़रूर है कि कुछ लोग, स्पेशली इंडिया, कोशिश उनकी ये है और रही है और रहेगी भी कि जहाँ जहाँ कोई अफरा तफरी का इम्कान हो सकता है या किसी को सपोर्ट किया जा सकता है टू अंडरमाइन पाकिस्तान, वो करेंगे जी। और वो डायरेक्ट भी नहीं, इनडायरेक्टली भी बहुत तरीके होते हैं। सो आई थिंक एक तो ये कि ये टाइमिंग आई थिंक इज़ वेरी इंपॉर्टेंट एंड इसका ताल्लुक ईरान, अमेरिका, शिया सुन्नी और केओस, और वो भी इस्लामाबाद के कैपिटल, पाकिस्तान के कैपिटल में ये करना ताकि मैक्सिमम इसकी इम्पैक्ट आए। सो ये तो क्लियर होगी बात ये है कि हमारी सिक्योरिटी एजेंसियां जो हैं, क्या वो दाइश के ऊपर फोकस कर रही हैं कि नहीं कर रही। और अब तक जो हमें इंफॉर्मेशन है कि वो बेसिकली टीटीपी पे फोकस कर रही हैं। एक आध इससे पहले भी चाइनीज़ के ऊपर नॉर्दर्न एरियाज़ में दाइश ने अटैक की थी जी। अब अगर फिर भी हमारी तरफ से कोई ऐसी पेशकदमी नहीं हुई जिससे हमें पता चले कि शायद हमारा फोकस जो है वो टीटीपी से हट के दाइश की तरफ आ रहा है। मगर एक बड़ी इंटरेस्टिंग डेवलपमेंट है कि अमेरिका का जो यहाँ इंटरेस्ट है इस एरिया में वो दाइश के ऊपर है जी। उन्हें वो दाइश से ख़तरा समझते हैं। तो दाइश इज़ ग्लोबल
ریولوشن, اسلامک ریولوشن. تو مجھے اس بات کا سمجھ نہیں آ رہی کہ اگر امریکہ چاہتا ہے کہ آپ امریکہ فوکس کر رہا ہے داعش کے اوپر, تو ہم کیوں نہیں فوکس کر رہے داعش کے اوپر؟ ہم نے کیوں اپنا سارا فوکس ٹی ٹی پی پہ کیا ہوا ہے؟ بیکاز دیکھیے ایک لیول پہ تو داعش افغانستان میں ہے, مگر داعش اور ٹی ٹی پی یا ٹی ٹی اے کے ساتھ لڑائی جھگڑے نہیں ہو رہے. ان کو رہنے کی اجازت ہے وہاں, اور وہ اٹیکس کر رہے ہیں اکراس پاکستان. انہوں نے اٹیکس رشیا میں بھی کیے ہیں, انہوں نے تاجکستان کے اندر بارڈر کے اوپر بھی کیے ہیں. تو بات یہ ہے کہ کیا وجہ ہے کہ ان کو کھلی چھٹی ملی ہوئی ہے افغانستان میں؟ کیا وجہ ہے کہ امریکہ ان کو اٹیک نہیں کر رہا یا انڈرمائن نہیں کر رہا ہوا ہے CIA؟ اور کیا وجہ ہے کہ ہم فوکس نہیں کر رہے ہیں داعش کے اوپر؟ تو ایک تو یہ سوال ہے کہ میرا خیال ہے شاید اب اس بات کا بھی احساس ہونا چاہیے ہماری سیکیورٹی ایجنسیز کو کہ ٹی ٹی پی, داعش, TTA یہ سب ملے ہوئے ہیں ایٹ سم لیول اور ایک ہی سانپ کے تین منہ ہیں, اور ہر جگہ پہ انڈیا has got its hand in there. بیکاز دیکھیے یہ ملیٹنسی کو انفلٹریٹ کرنا اتنا مشکل نہیں ہے نا, بیکاز مارجنل ڈفرینسز ہیں. اور اگر یہ ایک قسم پہ سمجھوتا ہوا ہے کہ ہم ایک دوسرے کو نہیں چھیڑیں گے, آپ اپنے مقصد پورا کریں, ہم اپنا مقصد پورا کرتے ہیں. سو مائی سینس از کہ آور اسٹریٹجی ان افغانستان, میرا خیال ہے امریکہ کے ساتھ مل کے کچھ کوآرڈینیشن کرنی چاہیے اس کے اوپر. کیا ہو رہی ہے مجھے نہیں, میرا خیال ہے ابھی تک تو نہیں ہو رہی. کیا کرنی چاہیے؟ میرا خیال ہے کرنی چاہیے. اور اسی طریقے کے ساتھ میرا خیال ہے لیوریجنگ کریٹ ہوگی اگینسٹ TTA. مگر یہ بڑی افسوسناک بات ہے اور خطرناک بات بھی ہے کہ پہلے تو ہم سب سمجھتے تھے کہ TTP کا مسئلہ ہے, مگر اب تو کلیئرلی یہ ہے کہ داعش بھی پہنچ سکتی ہے ہر جگہ پہ. اور یہ ایک لونر جس کے بعد میں بتایا جا رہا ہے کہ یہ ایک شخص ہے, یہ گیا اور افغانستان میں اس کی ٹریننگ ہوئی, پھر وہاں سے آیا, اور انہوں نے اب یہ کہہ رہے ہیں کہ اس کے 3-4 سپورٹرز ہیں یا گروپ ہے یا اکمپلسز ہیں, ان کو بھی پکڑ لیا ہے اینڈ سو آن. تو مجھے اس بات کی حیرت ہوتی ہے کہ ایک اتنا بڑا حادثہ ہو جاتا ہے, اس کے ودن 24 آورز آپ پکڑ لیتے ہیں جا کے لوگوں کو. تو کیا بات ہے, اس سے پہلے کیا ہوتا ہے؟ کیا آپ کی اتنی مانیٹرنگ نہیں ہے, آپ کی CTD اور آپ کی جو باقی ایجنسیاں ہیں, کہ آپ کو پتہ ہو کہ ایسی کوئی چیز ہونے جا رہی ہے تو آپ اس کو روکیں؟ ہمیں کہا جاتا ہے کہ ہم انٹیلیجنس بیسڈ آپریشنز کرتے ہیں. ٹیررسٹ کے خلاف ہو رہے ہیں یا وہ لوگ جو کہ TTP کے ہیں, جو کہ آ کے بیٹھے ہوئے ہیں بہت سے علاقوں میں. تو دیٹ از دا پرابلم. سو میرا خیال ہے کہ وی نیڈ ٹو سی کہ واٹ وی کین ڈو اباؤٹ دس. اس میں نیشنل ایکشن پلان پر عمل درآمد پہ ایک بار پھر زور دیا جا رہا ہے, کیونکہ اس میں اس طرح کے عناصر کی حوصلہ شکنی بھی کرنا تھی جو کہ فرقہ وارانہ جو خلفشار ہے اس کو بڑھاوا دیتے ہیں. ہم نے دیکھا کہ اس واقعے کے بعد سوشل میڈیا کے اوپر اس طرح کی انسائٹمنٹ دیکھنے میں آئی, جس میں اس طرح کے سینٹیمنٹ کو ابھارنے کی کوشش کی گئی. تو پولیٹیکل فورسز اوور آل ان کا اس سلسلے میں کیا کردار ہو سکتا ہے؟ کیونکہ ہم نے دیکھا مجلس وحدت المسلمین, ان کے رہنما آئے, انہوں نے افسوس کا اظہار کیا, وزٹ کیا زخمیوں کو, اور پاکستان تحریک انصاف کی جانب سے بھی مذمت کی گئی. تو پولیٹیکل فورسز کا اکٹھا ہونا اس معاملے پر کتنا ضروری ہے؟ دیکھیے پولیٹیکل فورسز تو اکٹھی نہیں ہو رہی نا. KP کے اندر جہاں سے یہ سب چیزیں آ رہی ہیں راستہ تو وہی ہے. تو اب اگر ایسی بات ہے تو PTI تو جھگڑے ہو رہے ہیں اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ وہاں آن دا کویسچن آف کہ جی کس علاقے میں آپریشنز ہوں گے نہیں ہوں گے, اور وہاں کیا اسٹریٹجی ہوگی یا نہیں ہوگی. تو اس لیے میں سمجھتا ہوں کہ کرٹیکل ایریا KP ہے, اور KP کے اندر PTI نہیں سپورٹ کر رہی ہے آپ کی اسٹیبلشمنٹ کو. اسٹیبلشمنٹ کی جو بھی پالیسی ہے, مطلب آپس میں بیٹھ کے کوئی فیصلہ تو ہو کہ KP کی گورنمنٹ کس طریقے سے ہیلپ کرے گی یا نہیں کرے گی. ایک پروونشل گورنمنٹ جو کہ راستہ بنی ہوئی ہے فار دیز ٹیررسٹ, وہ کوآپریشن ہی نہیں ہو رہی ود دی سیکورٹی اسٹیبلشمنٹ. اور ہمیں ہر روز ہی پتہ چلتا ہے کہ جی میٹنگ ہوئی ہے, نہیں ہوا, وہ کہہ رہے ہیں جی آپ کی پالیسی غلط ہے, آپ لوگوں کو اپروو کر رہے ہیں, کوئی کہہ رہا ہے ہم کرنے نہیں دیں گے, کوئی جرگہ بیٹھ رہا ہے. آپ آپس کے انٹرنل معاملے جو ہیں وہ نہیں طے پا رہے ہیں, اور ادھر سے باہر سے لوگ آ کے یہ سب کچھ کر رہے ہیں. تو دس از ناٹ گڈ. آئی تھنک اس کے اوپر فوکس کر کے PTI کو تو کم از کم احساس ہونا چاہیے کہ یو نو دیز آر نیشنل ایشوز. مگر میرا خیال ہے وہی ایشو ہے کہ PTI موڈ میں نہیں ہے کوئی بات سننے کو. ان کا جو مین فنڈامنٹل ڈیمانڈ ہے از اباؤٹ عمران خان. اور یہ بڑی انٹرسٹنگ, میں تمہیں ایک بات بتاؤں, کیا PTI کا فنڈامنٹل ایشو ہے عمران خان. اور اگر عمران خان کو رہا نہیں کیا جاتا اور ان کے خلاف کیسز ہی
ختم کیے جاتے, اور اس کے بعد ظاہر ہے جو عمران خان ڈیمانڈ کرے گا وہ نہیں پورا ہوتا, جو کہ وہ کہے گا جی نکالو ان سب کو, الیکشن کراؤ, میں آنا چاہتا ہوں, تو سارا داؤ پہ لگا دیا. اسی طریقے کے ساتھ آئی تھنک اور بھی ہمارے ایشوز چل رہے ہیں کہ اگر یہ کام نہیں ہوتا تو پھر اور کوئی کام نہیں ہوگا. فار ایگزامپل آپ افغانستان کے ساتھ کوئی مذاکرات نہیں ہیں آف اینی نیچر جس کے ساتھ یہ ریزولوشنز ہوں. انڈیا کے ساتھ کچھ نہیں ہے, بلوچوں کے ساتھ کچھ نہیں ہے, ہر جگہ پہ ایک ڈیڈ لاک ہوا ہوا ہے. ملٹری ایکشن اگینسٹ بلوچ, بٹ مجھے نظر نہیں آ رہا کہ آپ کوئی ایسی قدم اٹھا رہے ہیں جس کے ساتھ آپ کوئی سیاسی حل ڈھونڈیں اس کا, یا کم از کم کوئی سیاست تو آگے بڑھے, سیاست کے ساتھ نیگوسیشنز کہیں ہوں, کچھ تو ہمیں نظر آئے ایکسیپٹ فار اے ملٹری آپریشن. اسی طریقے کے ساتھ انڈیا کے ساتھ سارا کچھ بند ہے. آپ کسی قسم کی پیش قدمی نہیں ہو رہی ہے ٹو اچھا جی آپ یہ نہ کریں, ہم یہ نہیں کرتے, یہ نہ کریں, یہ چیزیں چلتی ہیں نا, بالکل نہیں, بند ہے. یو آر ان اے اسٹیٹ آف وار. تو اگر آپ اف یو آر ان اے اسٹیٹ آف وار ود انڈیا اینڈ یو آر ان اے اسٹیٹ آف وار ود افغانستان اینڈ یو آر ان اے اسٹیٹ آف وار ود بلوچستان, اور اس کے لیے آپ صرف ملٹری سولوشنز ڈھونڈ رہے ہیں, تو وہ تو ہمیں سمجھ آ رہی ہے نا کہ ملٹری سولوشنز حل نہیں ہو رہے نا مسئلے. کیا آپ کا خیال ہے کہ ٹیررزم کم ہو گئی ہے؟ ہمیں ہر روز بتایا جاتا ہے کہ جی اتنے لوگ مار دیے, ان کے اتنے لوگ مار دیے, اور پھر بھی وہ آ رہے ہیں. تو آئی تھنک تھوڑی بہت نیشنل سیکورٹی اسٹیبلشمنٹ کو ری تھنک کرنا پڑے گا. کوئی پولیٹیکل کی انیشیٹیوز بھی ہمیں کوئی نظر آنے چاہیے تاکہ کچھ پروگریس ہو. اب ڈیڈ لاک ہے ود دی کابل گورنمنٹ, بالکل ڈیڈ لاک ہے. اب وہ آپ کہتے ہیں جی کہ وہ نہیں ہماری بات سنتے, تو ہول پوائنٹ آف نیگوسیشن اس کے آپ کوئی بات آگے بڑھے, مگر ہم بھی پھر تھوڑا سا ہو جاتے ہیں اچھا جی نہیں سنتے تو پھر ٹھیک ہے. تو پھر کوئی آلٹرنیٹیو تو ہمیں بتائیں کہ اگر آپ نے ملٹری کرنا ہے تو دین لیٹس سی. تو پھر آپ کی بھی ایجنسیاں جو ہیں وہ بھی سی آئی اے کی طرح کام کریں جیسے سی آئی اے کرتی ہے. اگر آپ کا مسئلہ ہے تو آپ رجیم چینج کریں افغانستان کے اندر. ایکٹ لائک اے اسٹیٹ, یو آر انڈر اٹیک, یو آر انڈر تھریٹ, بٹ یو آر سٹنگ دیئر. وہ آ کے کر جاتے ہیں, آپ اس کے بعد کیا کرتے ہیں؟ آپ اپنی باڈیز کو گنتے ہیں, آپ اسٹیٹمنٹس دیتے ہیں, آپ کنڈیم کرتے ہیں, اس کے علاوہ آپ کیا کر رہے ہیں؟ آپ نے انڈیا ڈیفینس منسٹر صاحب نے انڈیا کے اوپر الزام لگا دیا کہ ان کا ہاتھ ہے, سب کو پتہ ہے ان کا ہاتھ ہے, بٹ اس کے ساتھ مسئلہ تو حل نہیں ہوتا نا. تو ہاؤ آر یو گوئنگ ٹو ریزالو سم آف دیز ایشوز؟ تو آئی تھنک کوئی ٹھیک ٹھاک قسم کی ڈپلومیسی کی ضرورت ہے تاکہ آپ اپنے دونوں بارڈرز کو پروٹیکٹ کریں. تو آئی تھنک بیکاز یہ حل نہیں ہو رہا ملٹری ایکشن کے ساتھ, جی لوکل بھی اب ایشوز بنتے جا رہے ہیں اس وجہ سے. تو آئی تھنک مجھے بڑی کنسرن ہے کہ ہمارے دو بارڈرز اتنے انسیکیور ہو چکے ہیں اور ہماری معیشت جو ہے اتنی ڈیپینڈنٹ ہے آن ایکسٹرنل ایڈ. دس از ناٹ اے ہیپی سچویشن. ریجنل ایشوز کی وجہ سے شاید امریکہ کی انگیجمنٹ بہت جگہ پر ہے. ابھی آپ نے سجیسٹ کیا کہ امریکہ کو آن بورڈ ہونا چاہیے ان معاملات کے اوپر. اگر ہم بی ایل اے کی بات کریں تو ڈیزگنیٹڈ ہے, امریکہ اس کو مانتا ہے. داعش کے حوالے سے بھی امریکہ کو ریزرویشنز ہیں. آپ ایک جوائنٹ میکنزم کی بات کریں کہ اگینسٹ دیز آرگنائزیشن پاکستان اور امریکہ دونوں جوائن کریں ان ہینڈس کہ ان کا یہاں سے خاتمہ کیا جا سکے, لیکن اس کے لیے کس نوعیت کی ڈپلومیسی درکار ہے؟ دیکھیے نا, دس از دا ہول پوائنٹ کہ اگر آپ یہ ایشو امریکہ کے ساتھ بیٹھ کے ریز کریں گے تو آپ کچھ نہ کچھ تو بنا لیں گے نا, کوئی اسٹریٹجی تو بنے گی. مگر مجھے تو ایسے لگتا ہے کہ کوئی اسٹریٹجی نہیں ہے شاید وہ. مگر ابھی تک میں نے نہیں سنا کہ آپ نے داعش کو کہیں نہ کہیں ٹارگٹ کیا ہو ان سائڈ افغانستان جہاں وہ بیٹھے ہیں. آپ کو تو پتہ ہوگا کہاں کہاں ہیں, کیا کیا ہے, کیا نہیں ہے, کیا نہیں ہے. اور جب آپ نے طالبان کے ساتھ نیگوشیٹ کرنا ہے تو یار کچھ دینا پڑتا ہے نا کچھ لینے کے لیے. تو ایسے تو نہیں ہونا چاہیے کہ آپ بس اپنی ملٹری مائٹ کے اوپر آپ بیٹھے رہیں. تو آئی جسٹ فیل کہ یہاں کچھ گیپس ہیں اینڈ سم سیریس تھنکنگ از ریکوائرڈ بیکاز یہ تو بڑا ڈی اسٹیبلائز کر رہا ہے آپ کی ساری انویسٹمنٹ پالیسیز. آپ کا یہ میں آپ کو بتاؤں, مجھے ڈپلومیٹس پوچھتے ہیں کیا, اب مجھے یہ پوچھتے ہیں جی یہ ملک اسٹیبل ہے کہ نہیں اسٹیبل. اچھا تو کہتا ہوں یار اسٹیبل ہے. تو نہیں کہتے ہیں جی کیسے اسٹیبل ہے. وہ گنتی کرتے ہیں 1 2 3 4 5 6 اچھا کہ جی وہ انڈیا کے ساتھ یہ ہے, ادھر یہ, ادھر یہ, ادھر یہ. تو کوئی تو اس کو آپ کیسے کہہ سکتے ہیں اسٹیبل؟ از ہائیلی انسٹیبل, کسی وقت کچھ ہو سکتا ہے. تو میں یہ سمجھ رہا ہوں کہ تھوڑی سی ڈپلومیسی کی ضرورت ہے اس وقت امریکہ کے ساتھ یا اور یورپ کے ساتھ یا جس کے ساتھ بھی. فارن آفس شوڈ نو, ایجنسیاں کو پتہ ہونا چاہیے ان باتوں کا, کوئی بیک چینلز شروع ہونے چاہیے. نہیں تو پھر اگر آپ نے کرنا ہی ہے کنیٹک قسم کی تو افغانستان کے اندر رجیم چینج کرے, گو فار اٹ. اچھا افغانستان کی جانب سے بھی مذمتی بیان آیا
بھارت نے بھی مذمت کی. اس سے پہلے جب جعفر ایکسپریس انسیڈنٹ ہوا ہم نے بھارت کی طرف سے مذمت نہیں دیکھی تھی, لیکن اس واقعے کے بعد انہوں نے بھی مذمت کی ہے. وہ مذمت تو پہلا پیراگراف ہے, اس کے بعد تو گالی گلوچ ہے یہی کہ آپ یہ ہیں آپ وہ جی. ہیں. اچھا سیٹھی صاحب, جیسے آپ نے پولیٹیکل جو ایک اسٹریٹجی ہے اس کی بات کی, پاکستان تحریک انصاف کس موڈ میں ہے, ہماری حکومت کس موڈ میں ہے, میں اس کی طرف ایک چینج کی بات کرتی ہوں کہ بیہیویئر میں پاکستان تحریک انصاف کے ایک بڑا چینج دیکھنے میں آ رہا ہے, وہ بھی 8 فروری سے. پہلے آواز 7 فروری ہے, کل 8 فروری ایک بڑا احتجاج ہونا تھا, پہیہ جام کا اعلان کیا جا چکا تھا. تحریک تحفظ عین پاکستان موومنٹ کے پلیٹ فارم سے پاکستان تحریک انصاف کی جانب سے یہ اعلانات کیے گئے تھے, تو اس میں موبلائز کر رہے تھے سہیل آفریدی صاحب. ان کو سامنے کیوں لایا گیا تھا ہٹا کے علی امین گنڈا پور صاحب کو, کہ ایک وہ آپریشن نہیں روک سکے اور دوسرا وہ اس طرح سے ریزسٹ نہیں کر سکے, ریزسٹنس نہیں دکھا سکے. تو کل ان کا پہلا امتحان تھا, جس کے بارے میں یہ بھی کہا جا رہا ہے کہ سہیل آفریدی صاحب اس کے بعد اپنے منصب پہ رہیں گے یا نہیں رہیں گے, اس کا فیصلہ کل کے دن سے ہوگا. لیکن ہم نے کچھ جوہری تبدیلیاں دیکھی پی ٹی آئی کے موڈ میں. سب سے پہلے تو ان کی وزیر اعظم سے میٹنگ خوشگوار ماحول میں ہوئی, اس کے بعد انہوں نے باہر آ کے ایسے ہی سلائٹلی سا کہہ دیا کہ عمران خان صاحب کے اوپر کوئی بات نہیں ہوئی, جو کہ ان سے ایکسپیکٹ کیا جا رہا تھا. بعد میں اس کے اوپر بہت باتیں ہوتی رہیں. جو بھی ایپیکس کمیٹی کا اجلاس ہو گیا, جس میں آپ نے ابھی جو پوائنٹس اٹھائے ہیں سی ٹی ڈی کے اوپر, اور یہ جو آپریشن اگینسٹ ٹیررزم ہے کے پی میں, اس کے اوپر بھی 13 پوائنٹس کا ایک اعلامیہ جاری کیا گیا کہ مشترکہ طور پر کیا کیا باتیں کے پی کے حوالے سے طے ہوئیں. پھر اور بھی اس طرح کی بہت ہلچل ہے جو یہ بتا رہی ہے کہ سم تھنگ ہیز چینجڈ. کل کے دن کو سامنے رکھتے ہوئے وزیراعظم کی وزیر اعلیٰ سے ملاقات کو آپ کیسے دیکھتے ہیں؟ پی ٹی آئی کی پالیسی چینج ہو گئی؟ پی ٹی آئی کی پالیسی چینج ہوئی ہے اور حکومت کی طرف سے بھی تھوڑی نرمی دکھائی جا رہی ہے. آپ نے دیکھا کہ بشرا بی بی کی بھی ملاقات ہوگی ان کی فیملی کے ساتھ. جی. یہ باتیں ایسے نہیں ہوتی, اس کے پیچھے کچھ نہ کچھ ہوتا ہے. کل جو احتجاج ہونے جا رہا ہے اس سے پتہ چل جائے گا آپ کو کہ کتنی نرمی دکھا رہی ہے پی ٹی آئی. اچھا. اور ان رسپانس گورنمنٹ کا کیا رسپانس ہے. تو میری اطلاع کے مطابق یہ ہے کہ پی ٹی آئی کے اندر وہ گروپ جو چاہتا تھا کہ تھوڑا سا نرمی دکھائی جائے اور ملیٹنسی کو کم کیا جائے تاکہ راستے کچھ کھلیں, دروازے کچھ کھلیں, وہ گروپ نے اپنے 2-3 لوگوں کو چلا دیا ہے. 2-3 لوگ کون سے؟ اچھا, اب 2-3 لوگ چلا دیے ہیں. اچھا, یہ وہی لوگ ہیں جو کہ جن کا ایکسیس ہے ٹو دی اسٹیبلشمنٹ. اب اس کا یہ مطلب نہیں کہ وہ اسٹیبلشمنٹ کے لوگ ہیں وہ پی ٹی آئی کے. اچھا. مگر میرا خیال ہے, اب دیکھا نا آپ نے جیسے بیرسٹر سیف نے رول ادا کیا ملاقات میں جو بشرا بی بی کے اہل خانہ سے ہوئی ہے, کہا جا رہا ہے بیرسٹر صاحب باہر آ جاتے ہیں. بیرسٹر صاحب کا ہم سب کو پتہ ہے کہ ہی از گو بٹوین. جی, وہ خود مانتے ہیں, اپنے منہ سے کہتے ہیں. ہاں. اور کب سے؟ جی, مشرف کے زمانے سے. جی, آزمودہ ہیں. ہاں. اچھا, پھر اپنے سینیٹر صاحب ہیں, کون بلا کون سے کم آن ٹھیک کون سے سینیٹر ہیں؟ علی ظفر صاحب تو نہیں ہے نا؟ نہیں, سواتی صاحب, اعظم سواتی صاحب. اچھا, جو جیل کھلوا لیتے ہیں صبح, وہ بھی حرکت میں آئے ہوئے ہیں. اچھا, لیکن یہ خبر تو آئی تھی کہ بات تو انڈائریکٹ کانٹیکٹ سے بھی ختم ہو چکی ہے, لیکن دوسری طرف جب یہ ملاقات ہوئی بشرا بی بی کے اہل خانہ سے تو کچھ سورسز یہ بتا رہے تھے کہ ڈیل وایا بشرا بی بی ہونے جا رہی ہے عمران خان سے. دیکھیے, میں آپ کو بتاؤں, میں کب سے آپ سے کہہ رہا ہوں کہ جو چابی ہے عمران خان کی وہ بشرا بی بی کے پاس ہے. میں کہہ رہا ہوں نا. جی, آپ یہ کہہ رہے ہیں, لیکن مجھے علیمہ خانم لگتی ہیں چابی. نہیں, آپ کو غلط فہمی ہے. اچھا, علیمہ خان, عمران خان کسی صورت میں بھی, میں آج آپ کو بتا دوں, کسی صورت میں بھی نہیں چاہیں گے کہ علیمہ خان کی زیادہ اہمیت بڑھے. وہ ملاقات وہ کرتی ہیں, پھر آ کے وہ بات کرتی ہیں, اس حد تک تو ٹھیک ہے. بٹ آئی ڈونٹ تھنک عمران ول ایور الاؤ علیمہ خان ٹو ٹیک لیڈرشپ آف دا پی ٹی آئی. یہ میں آج آپ کو ایک سٹیٹمنٹ دے رہا ہوں. اچھا, ٹھیک ہے. اور پی ٹی آئی کے اندر بھی جو لوگ ہیں انہیں بھی اس بات کا احساس ہے کہ عمران کی چابی جو ہے وہ علیمہ کے پاس نہیں ہے. تالے ہیں مگر چابی نہیں ہے. چابی بشرا بی بی کے پاس. اور میں نے آپ سے پہلے بھی ایک دن کہا تھا, 1-2 دفعہ, کہ بشرا بی بی کے پاس چابی تھی اور کوشش کی گئی کہ وہ بشرا بی بی چابی چلائیں, مگر راستے میں کچھ گڑبڑ ہو گئی. اس دن جس دن وہ جانا رکنا تھا, رکی نہیں, وہ آگے نکل گئی اور پھر گڑبڑ ہو گئی. ڈی چوک کا معاملہ تھا جہاں. مگر دیکھیے, میں نے پہلے دن کہا تھا کہ جب بشرا بی بی کو بنی گالہ میں شفٹ کیا گیا تھا نا ایک سٹیج پہ, اس کا مطلب یہی تھا کہ کوئی بات چیت وہاں ہو سکے. اچھا, پھر وہ بات چیت کے لیے باہر آئیں. پھر اس کے بعد آپ نے دیکھا پھر کیا ہوا, وہ تھوڑی مس انڈرسٹینڈنگ ہوئی, یا بشرا بی بی
نے اپنا موقف تھوڑا چینج کر لیا یا حالات ایسے تھے کہ وہ کچھ کر نہ سکیں جو کرنا چاہ رہی تھی. بہرحال جو نیٹ رزلٹ یہی ہوا کہ اسٹیبلشمنٹ فیلٹ کہ یہ تو بٹرے کر دیا ہمیں کچھ کہا اور کر کچھ دیا. تو پھر وہ بشرا بی بی بھی اندر ہوگی. ٹھیک ہے. اب جو یہ ملاقاتیں ہوتی ہیں, آپ کو پتہ ہے اس بات کا نا کہ بشرا بی بی کو انکلوڈ کیا جاتا ہے کبھی کبھی. جی. جب خان صاحب کی ملاقات ہو رہی ہوتی ہے کسی کے ساتھ تو بشرا بی بی بھی ہوتی ہیں فرام ٹائم ٹو ٹائم, بشرا بی بی یا اس سے پہلے یا اس کے بعد یا اس کے دوران وہاں ان کو بھی بلا لیا جاتا ہے. جی. تو میں سمجھتا ہوں کہ سب کو پتہ ہے اس بات کا کہ بشرا بی بی کی بہت اہمیت ہے, مگر خان صاحب ابھی ان کو بیہائنڈ دا سینز رکھنا چاہ رہے ہیں. ٹھیک. اور میرا خیال ہے اسٹیبلشمنٹ بھی یہ نہیں چاہتی کہ زیادہ یہ بات چلے آگے کہ بشرا بی بی کی چابی ہے عمران کی اور ہم بشرا بی بی سے ریکویسٹ کر رہے ہیں یا کنونس کر رہے ہیں یا پرسویٹ کر رہے ہیں یا پریشر ڈال رہے ہیں, جو بھی ہے. تو یہ جو فیملی کی جو میٹنگز ہوتی ہے نا, بعد میں مضمون آتے ہیں کہ جی ان کو کہہ دیا تھا کہ آپ نے کوئی سیاسی بات نہیں کرنی. کمال ہے یار, یہ کو بات ہے. ہاں, یہ کہا گیا ہے ان شرائط پہ ملاقات ہوئی. تو شرائط بشرا بی بی کی فیملی ویسے پہلے بھی بات نہیں کرتی تھی کوئی بھی میڈیا سے. ہاں, مگر بات یہ ہے کہ وہ بھی تو کوئی پیغام لے کے جاتے ہیں نا. دیکھیں نا, یہی ہوتا ہے. وہ پیغام لے کے جاتے ہیں, پیغام لے کے آتے ہیں, مگر پبلک میں بات نہیں کرتے. مگر علیمہ تو ایسے نہیں کرتی تھی نا. جی, وہ باہر آتے ہی گفتگو وہ آ کے تو کچھ اور ہی کر دیتی تھی. بشرا بی بی کی جو ہمشیرہ ہیں وہ ٹویٹر پہ ضرور بات کر لیا کرتی تھی, لیکن وہ بھی ایسے نہیں کہ اس ملاقات میں ایسے. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ علیمہ جو ہے ان کی اہمیت ایگزیجریٹ کی گئی ہے, وہ نہیں ہے اتنی اہمیت. وہ کوشش ان کی ہے کہ کسی طریقے سے لیڈرشپ ان کے پاس آ جائے, مگر ایسی بات نہیں ہے اور نہ ہی ہوگی, یہ میں آپ کو بتا دوں. اب آگے کیا ہوتا ہے دیکھیے, اگلا جو قدم ہے نا, جو کہ میں کافی عرصے سے کہہ رہا ہوں کہ وہ کچھ نہ کچھ ہو جاتا ہے, گڑبڑ ہو جاتی ہے تو وہ قدم نہیں لیا جاتا. وہ یہی ہے کہ کسی نہ کسی سٹیج پہ خان صاحب جو ہیں ان کو بنی گالہ تبدیل کر دیا جائے گا. ابھی نہیں, مگر جب ہوگا تو یہ کلپ نکال لیجیے گا. ٹھیک ہے. کافی عرصے سے انتظار کریں سیٹھی صاحب. نہیں, وہ دیکھیے گڑبڑ بھی تو خان صاحب بھی تو گڑبڑ کر دیتے ہیں. وہ ٹویٹ ایسا کروا دیتے ہیں, پہلے وہ امیدیں لے کے بیٹھے ہوئے تھے کہ ڈونلڈ ٹرمپ ان کو نکالے گا. جی, وہ نہیں لے کے بیٹھے تھے, ان کے سپورٹرز لے کے بیٹھے تھے. آپ کو کیا پتا کون لے کے بیٹھا تھا. ہاں, لیکن علیمہ خانم بھی یہ کہہ چکی ہے اور باقی پارٹی کے لوگ بھی. تو اب میں آپ کو, میں اس لیے یہ کہہ رہا ہوں کہ حالات پاکستان کے کچھ اس طریقے سے بدلنے والے ہیں گوئنگ فارورڈ, جس میں یہ پاسبل ہے کہ کوئی پریشر آ جائے کہ آپ سیٹل کریں اپنے انٹرنل پولیٹیکل ڈفرینسز. اس سے زیادہ بہت مشکل ہے پیشن گوئی کرنا. مائی سینس از کہ, اور یہ اب ہم آگے بھی ڈسکس کر سکتے ہیں, مائی سینس از کہ ڈونلڈ ٹرمپ, میں پہلے دن سے کہہ رہا ہوں یو کانٹ ٹرسٹ ہم, اور ڈونلڈ ٹرمپ شاید کوئی ایسے ڈیمانڈز پاکستان پہ کرے جی جو آپ کے لیے مشکل ہو جائیں گے فلفل کرنا. اور اگر ایسی صورتحال ہوتی ہے تو پھر ڈونلڈ ٹرمپ جو ہے کاؤنٹر پریشر آپ پہ کس قسم کا ڈال سکتا ہے. تو میں یہیں بات کو چھوڑ دیتا ہوں, اس سے آگے نہیں میں کروں گا. بٹ آپ آئی کین ٹیل یو کہ آگے ایسی سچویشن ہو سکتی ہے ڈیولپ, ویئر آپ کے جو اس وقت اتنے اچھے تعلقات ہیں ڈونلڈ ٹرمپ کے ساتھ, یہ تھوڑے بگڑ بھی سکتے ہیں. جس طریقے سے مڈل ایسٹ ڈیولپ کر رہا ہے, جس طریقے سے باقی چیزیں چل رہی ہیں, اور انڈیا یو ایس ریلیشنز واپس آ گئے ہیں اور حسب معمول. اچھا, وہ حسب معمول واپس آ گئے ہیں. یہ تو آپ سے میں نے اس کے بارے میں سوال کرنا ہے کہ وہ واپس آ گئے ہیں یا صرف دکھایا جا رہا ہے, دکھاوا. میں واپس اس کی طرف ابھی آؤں گی. 8 فروری 8 فروری کے بعد آپ پاکستانی پولیٹکس میں کیا چینج دیکھتے ہیں؟ کیونکہ اس سے پہلے کے انڈیکیٹرز تو مختلف ہیں کہ محمود اچکزئی صاحب پارلیمنٹ پہنچ جاتے ہیں, وہ میٹنگز بھی کر رہے ہیں, وہ ایون یہ بھی کہہ رہے ہیں کہ شہباز شریف صاحب سے بھی وہ مل سکتے ہیں, کوئی بڑی بات نہیں ہوگی اور بری بات بھی نہیں ہوگی. مولانا سے انہوں نے میٹنگ کر لی ہے, وہ پی ٹی آئی کے ساتھ ہیں. ملاقات عمران خان صاحب سے 8 فروری کے بعد ہو جائے گی جو چاہتا ہے؟ دیکھیے میری بات سنیے, میں نے آپ سے کہا تھا کہ اچکزئی صاحب کو ایم اے نہیں بنا دیا گیا ہے اپوزیشن لیڈر. کچھ انڈرسٹینڈنگ ہوتی ہے تو بنتے ہیں نا, نہیں تو وہ پہلے نہیں بنا رہے تھے, ابھی بھی جتنی دیر چاہتے کھینچ لیتے. جی, تو انہوں نے اچکزئی صاحب کو تسلیم کر لیا کہ جی اپوزیشن لیڈر, کچھ تو سیٹلمنٹ ہوئی ہے نا. اچکزئی صاحب بھی جو پہلے جس قسم کی باتیں کرتے تھے وہ ہٹ گئے نا اس میں سے, اب باتیں دوسری شروع ہو جائیں گی. اسی طریقے کے ساتھ کچھ لوگ
آنا جانا شروع ہو گیا جس کے میں نے نام وام لیے ہیں. جی اس کے علاوہ میں آپ سے کہہ رہا ہوں, آپ نے خود ہی بتا دیا کہ افریدی صاحب جو ہیں جی وہ بھی تھوڑا سا نرم ہیں. تو میرا خیال ہے کہ یہ لوگوں نے جا کے خان کو کنونس کیا اور خان نے کہا اچھا چلو تھوڑی سی نرمی کر دو. لوگوں نے جا کے خان کو, ملاقاتیں تو بند ہیں. نہیں وہ ہے نا, ہوتی رہتی ہے نا ملاقاتیں. اچھا, ہاں وہ وہی ہے نا بس. اب فیملی سے اور وکلا سے بند ہے لیکن ویسے ظاہر ہو رہی ہے, ہے. ایسے تو نہیں نا یہ لوگ. آپ کا خیال ہے یہ آپ ہی اٹھ کے یہ لوگ سارے فیصلے کرتے ہیں؟ نو, یہ خان کی اپروول ہے جو کچھ ہو رہا ہے اس میں. ملاقات جو ہوئی ہے اس میں جو کچھ ہو رہا ہے نا, یہ آپ جس کی طرف توجہ دلوا رہی ہیں, اچھا اچھا, یہ اچک صحیح صاحب کا بننا, یہ جو, اور کل بھی آپ جو ہوگا یہاں دیکھ لیجئے گا. 8 فروری میں سمجھتا ہوں کوئی اس میں اگریسو اور اس قسم کی چیز نہیں ہوگی جس کے ساتھ یہ ڈیریل ہو جائے, یہ جو جسے کہتے ہیں نا برف پگھلنا. ہاں تو میرا خیال ہے یہ دونوں سائڈز کوشش کر رہی ہیں کہ اچھا چلو تھوڑا سا کم کریں اس چیز کو. اور یہ اس لیے کیونکہ میرا خیال ہے کہ ایک سائڈ کو یہ احساس ہو گیا کہ جو ہم کرتے رہے اس سے ساتھ کوئی نتیجہ اچھا نہیں نکلا, ٹھیک ہے نا, پی ٹی آئی کو. دوسری سائڈ کو یہ ہے کہ شاید آگے وقت آ جائے گا, ایسا نہ آئے کہ ہمیں اس وقت نرمی شو کرنی پڑے, اس سے پہلے ہم تھوڑی سی تیاری کر لیں تاکہ اس کو تھوڑا طریقے سے ہینڈل کر لیں. تو آئی تھنک جس کی طرف میں اشارہ کر رہا ہوں کہ آگے اگلے 3 سے 6 ماہ کے اندر اندر there may be some developments. یہ بہت امپورٹنٹ ہے. اچھا دیکھیں انڈیکیٹرز ابھی اسی گفتگو میں مل گئے کہ 3-4 پوائنٹس تو ہم نے یاد کروا دیے کہ کہاں کہاں ہمیں ایک بڑی تبدیلی دیکھنے میں آ رہی ہے. اور دوسری طرف ہم نے یہ دیکھا کہ بلوچستان میں جب مختلف مقامات پر دہشت گردی کے واقعات ہوئے تو پی ٹی آئی کے ٹرولز کی جانب سے تنقید کا نشانہ بنایا گیا سیکیورٹی فورسز کو. تو شیخ وقاص اکرم نے خود کو اس سے ڈسٹینس کر لیا. انہوں نے کہا کہ ہمارا ان اکاؤنٹ سے کوئی تعلق نہیں ہے اور ہم سیکیورٹی فورسز کے ساتھ ہیں. اسی قسم کے جذبات کا اعادہ سہیل آفریدی صاحب کی جانب سے بھی کیا گیا جب وزیر اعلیٰ ہاؤس کی جانب سے ایپیکس کمیٹی کے اجلاس کا اعلامیہ جاری کیا گیا. تو اور بھی بہت سے معاملات. انڈیا کے ساتھ امریکہ کی بات کتنی بنی کتنی بگڑی, بریک کے بعد. ویلکم بیک ٹو دا شو. اور اب امریکہ اور بھارت کے درمیان جو برف کے پگھلاؤ کی بات کی جا رہی ہے, ایک بہت بڑا مارکا مارنا جسے مودی حکومت کی جانب سے کلیم کیا جا رہا ہے. لیکن اس میں ہم نے بڑے ابہام دیکھے کہ اس کا اعلان سوشل میڈیا کے تھرو کیا گیا لیکن اور پریزیڈنٹ ٹرمپ نے کیا. اس سے پہلے ان کے جو مختلف ہیں اس میں مشیر, انہوں نے اعلان کیا کہ ایک بڑی ڈیل ہونے جا رہی ہے. تو اس کے بعد نریندر مودی نے اپنے ٹویٹر کے اوپر آ کے بتایا کہ ہم نے کامیابی کے ساتھ یہ منزل عبور کر رہی ہے. لیکن دونوں کے ٹویٹس میں فرق ہے بہت بڑا. یہاں بڑا امپورٹنٹ نقطہ یہ ہے کہ جب انہوں نے یہ ٹیرف عائد کرنے شروع کیے اور بھارت کے اوپر دباؤ آیا 25% کے بعد 25% مزید عائد کیے گئے, تو میں نے آپ سے تب یہ سوال کیا کہ معاملہ کہاں جا کے رکے گا. آپ نے تب کیا کہا تھا, اس پر ہم پہلے سنتے ہیں. کب سے بات چلی؟ انڈیا ابھی ری نیگوشیٹ کرے گا, یہ میرا موقف ہے. یہ آخری بات نہیں ہے انڈیا کی. انڈیا تیاری کر رہا ہے واپس جانے کی, اور انڈیا جا کے ری نیگوشیٹ کر کے میں پیشن گوئی یہ کرتا ہوں کہ انڈیا آ جائے گا صحیح جگہ پہ اور انڈیا کوئی نہ کوئی اور کنسیشنز امریکہ کو دے دے گا. ابھی آپ دیکھتے چلے آگے کیا ہوتا ہے. ابھی یہ چائنا اور انڈیا کے ساتھ ری نیگوشیشن ہونی ہے, میجر ری نیگوشیشن ہونی ہے. امریکہ کے جو اسٹیٹسمین ہیں ڈونلڈ ٹرمپ سائڈ, وہ سارے جو ہے نا انڈیا کے پیچھے پڑ گئے. میں ابھی بھی اس کو سمجھتا ہوں یہ ٹیمپرری فیز ہے. انڈیا کے خلاف جو فیصلہ ہے یہ چلے گا نہیں. ابھی تک میرا موقف یہی ہے کہ سونر اور لیٹر اس کو ریورس کرے گا. We can't afford to push India into the BRICS camp. انڈیا واپس جائے گا امریکہ کے پاس ری نیگوشیٹ کرنے, پھر ہاتھ پیر جوڑے گا وہاں, پھر کوئی کمٹمنٹس کرے گا. وہ تو بہت سخت ڈیل کرنے کی کوشش کرے گا. تو یہ ایک کرائسس ہے انڈیا کے لیے. It's not going to be easy to get out of this crisis. تنگ کرے گا. اس وقت صرف پاکستان کے ساتھ تو آئی تھنک شارٹ ٹرم اس کو استعمال کر رہا ہے ٹو پٹ پریشر آن انڈیا, ایک فوائل کی طرح کہ جو انڈیا کو سیٹ کرنے کے لیے, ٹائٹ کرنے کے لیے پاکستان کے ساتھ جیسے کہتے ہیں نا فٹسی کھیل رہا ہے. باقی آئی ڈونٹ تھنک there is much here for Pakistan. India can't afford to allow Pakistan to be at 19% and India at 25%. پھر اوپر وہ اور بھی ٹیکسز ہیں and so on. ڈیل آلموسٹ ہو چکی ہے. ابھی باتیں ہو رہی ہیں کہ جی بڑی ٹف نیگوسیشنز ہوئی ہیں مگر آلموسٹ ڈیل ہو جائے گی. امریکہ کا جو زیادہ پریشر ہے از آن بائنگ فرام رشین آئل, مگر ان دا لاسٹ 2-3 months انڈیا نے وداؤٹ اناؤنسنگ اٹ آہستہ آہستہ کم کر دیا اپنی امپورٹ فرام رشیا. انڈیا کسی ایک گروپ میں فل فلیش نہیں جائے گا, نہ وہ کوڈ کا حصہ فل فلیج اب بنے گا, نہ وہ رشیا چائنا کے ساتھ بیٹھ کے فل فلیج امریکہ کے خلاف بیٹھے گا. اٹ ول کنٹینیو ٹو ٹرائی اینڈ پلے اے نیوٹرل رول
تاکہ ادھر بھی رہے اور ادھر بھی رہے, بیکاز اس کے انٹرسٹ جو ہیں وہ دونوں طرف ہیں. مسٹر جی صاحب آپ نے تو 2-3 جملے اس میں ایسے کہے وہی انکارپوریٹ ہوئے ہیں, یہ جو اب صورتحال سامنے آئی ہے, آپ نے تب اس کو کیسے اسیس کر لیا تھا؟ دیکھیے ایسے عائشہ, ریاستیں جو ہوتی ہیں نا وہ مفاد اپنے دیکھتی ہیں. ہماری ریاست مفاد بھی دیکھتی ہے اور کچھ آنر باؤنڈ بھی ہے. ہمارے ہاں یہ آنر از اے ویری امپورٹنٹ تھنگ. انڈین اسٹیبلشمنٹ کے اندر آنر از ناٹ این ایشو, اٹس اسٹیبلشمنٹ ویسٹڈ انٹرسٹ. انڈیا کا بہت بڑا اسٹیک ہے ود امریکہ اینڈ ود رشیا, اور بہت پرانی تاریخ ہے اس کی, 70-80 سال سے وہ ایک فلسفہ ہے وہاں. اس کو ایک رات میں ڈونلڈ ٹرمپ نہیں ختم کر سکتا. اسی لیے آئی ہیڈ سیڈ کہ یہ آج نہیں, کل نہیں, پرسوں, اور جلدی یہ انڈیا واپس آ جائے گا اور امریکہ کے ساتھ تعلقات پھر ٹھیک ہوں گے. اور ڈونلڈ ٹرمپ یہ پریشر ڈال رہا ہے اس کے اوپر. اور ڈونلڈ ٹرمپ کی عادت یہ ہے کہ وہ میکسیمم پریشر ڈالتا ہے اور منیمم کے اوپر ڈن کر دیتا ہے. میکسیمم ڈالتا ہے, منیمم پہ ڈن کر دیتا ہے. اچھا, تو سو آئی واز کنونسڈ آف دس اینڈ آئی تھاٹ کہ یہ جو اتنی اوپنلی جو گالی جو انڈیا کو جو دھمکیاں دے رہا ہے اور اس کو انڈرمائن کر رہا ہے اور پاکستان کو اٹھا رہا ہے, یہ ڈیلیبریٹلی کر رہا ہے تاکہ انڈیا جو ہے اس کو سمجھ آئے کہ دس از دا وے دا کوکی از کرمبلنگ ایز دس ہے. تو اینڈ سو اسی لیے میں نے اس کی جو پاکستان کا جو سپورٹ اس نے کیا اس کو میں نے سیریسلی نہیں لیا. یہ ایسی چیز نہیں ہے کہ جو پرماننٹ ہے یا تھا ہمیشہ کے لیے ہے. یہ سب ڈرامہ ہے, یہ صرف تھا ٹو پٹ پریشر آن انڈیا. اچھا, ٹھیک ہے, اب اس نے اپنا مقصد پورا. دیکھو نا, آپ 19% آپ کو ٹیرف لگا ہے جی, اور آپ مزے لے رہے ہیں, واہ جی واہ 25 سے 50 ہونے لگا تھا, یہ ہو گیا ہمارا 19, انہوں 18 کرتا. لیکن دیکھیں سوچو تو صحیح, تو اب یہ کیوں کیا؟ 19 بھی کر سکتا تھا. نو, انڈیا کو بھی کہنا ہے کہ یو آر مائی فیوریٹ, آئی ایم ناٹ لیٹنگ یو گو, اسپیشل چائلڈ. تو اسی لیے 18 کر دیا وہاں. اچھا, بائی دا وے, اینڈ سو وی شوڈ بی, ہمیں سوچنا چاہیے یہ ساری چیزیں. تو یہ, اور ادھر سے انڈیا نے کیا کیا, 0 کر دیے ہیں ٹیرفس. میں یہی تو کہہ رہی جو کہتے تھے ہم تو آج تک نہیں کیا, یہ نہیں کیا, وہ نہیں کیا, انہوں نے بہت سے ان کے جو امریکن پروڈکٹس ہیں اس کے وہ 0 کر دیے. تو آپ سوچئے کتنا بڑا یہ ایک قسم کی بیک ٹریکنگ ہے بائی انڈیا. جی, مگر آئی آلویز فیلٹ دس, اور ون ریزن وائی آئی فیلٹ دس کہ جو لوگوں نے توجہ نہیں دی, اسی تے جا کے منہ کر کے اٹھے لا کے سائن کر کے آگے اور چھلانگا مارنی شروع کرتی ہے, واہ واہ ایسے کر لیا. انڈیا کی جو ڈیل تھی وہ کبھی کنکلوڈ نہیں ہو رہی تھی, وہ ٹاکس کنٹینیوس, اور وہ دھمکیاں دیتا جا رہا تھا. کبھی کہتا تھا میں نے یہ لگا دیا, پھر کہتا تھا میں نے 3 مہینے آگے کر دیا. یہ سارا چل رہا تھا, ٹھیک, مگر ان کی جو نیگوسیشنز چل رہی تھی ان کی منسٹریز کی ود دی امریکنز, وہ کنٹینیو کر رہی تھیں. دیٹ شوڈ کہ پروگرس از ٹیکنگ پلیس, مگر بتانا نہیں چاہ رہے وہ. اینڈ سو آئی تھنک دس از واٹ واز ایٹ دا باٹم آف اٹ. اینڈ فائنلی نریندر مودی نے کر دیا. اینڈ آئی آلویز تھاٹ یہ ہوگا, تو یہ چھوٹی بات نہیں ہے, دیر از اے بگ اسٹیکس انوالوڈ ہوئے ہیں. اب جو بڑا یہ بات بن رہی ہے کہ جی انڈیا نے, کانگریس کرٹیسائز کر رہی ہے نا کہ انڈیا نے جناب کہہ دیا ہے کہ اگلے 5 سال میں ہم $500 بلین کی امپورٹس کریں گے اور یہ کریں گے اور وہ کریں گے. بات یہ ہے کہ انڈیا نے تو آلریڈی کچھ فیصلے کیے ہوئے تھے, جس میں سے کم از کم $100 بلین تو انہوں نے جہاز خریدنے ہیں بوئنگ کے. وہ تو پہلے پیکج لے کے مودی جی چلے گئے, وہ بھی اسی کھاتے میں ڈال دیا نا انہوں نے, اسی کھاتے میں ڈال رہے ہیں وہ. اسی طریقے کے ساتھ اور بھی ٹیکنالوجیکل ویپنز سسٹمز, وہ بھی کچھ 50-100 بلین کے ہیں. تو وہ بھی, تو یہ 5 سال کا مطلب ہے کہ بیسکلی اٹس ناٹ ایسا آبجیکٹیو نہیں ہے جو فلفل نہیں ہو سکتا. تو آئی تھنک انڈیا ہیز پلیڈ اٹس کارڈز ویل, اینڈ آئی تھنک ڈونلڈ ٹرمپ ہیز پلیڈ اٹس کارڈز ویل. انڈیا نے کچھ کنسیشنز دی ہیں جس کے اوپر کرٹیسزم ہو رہا ہے, مگر دیکھیں نا وہ کہہ رہے تھے کہ یہ فارمرز کو انڈیا نے پروٹیکٹ نہیں کیا. جی, ٹھیک, انہوں نے کیا نہیں پروٹیکٹ کیا, انہوں نے کر لیا, فارمرز کو بھی پروٹیکٹ کر لیا اور امریکن ایکسپورٹرز کو بھی اجازت دے دی. جو ڈیری پروڈکٹس ہیں جس کے اوپر بڑا شور پڑا ہوا تھا, وہ بھی انہوں نے, انڈیا نے تھوڑی سی اجازت دی, پوری نہیں دی. جی, کچھ سیکٹرز انہوں نے کہا ہے کہ وہ پروٹیکٹڈ ہے. اچھا, لیکن وہ نہیں, یو ایس نہیں مان رہے, یو ایس کے لوگ نہیں مان رہے. امی مگر وہ ہو گیا نا, وہ ہو جائے گا, آپ دیکھ لیجیے گا. انڈیا ول کنٹینیو ٹو پروٹیکٹ دوز. یار انڈیا کی ناٹ افورڈ کہ ان کے ابھی فارمر اسٹرائکس چلتی رہی ہیں. جی, انہوں نے جب وہ لایا تھا مسئلہ بن جائے گا. انڈیا ول نیور اگری ٹو دیٹ. 2021 مگر انڈیا جو ہے کنسیشن دے دے گا, موٹر سائیکلز تے فلانا تے ٹنگڑا اور یہ ساری چیزوں کے اوپر, جو کہ یو نو وچ ول adjust the balance. تو میرا خیال ہے کہ یہ جو کانگریس بھی جو کرٹیسائز کر رہی ہے نریندر مودی کو,
وہ اپنی جگہ پہ انٹرنل پالیٹکس اس کی ضرورت ہے، بٹ ایٹ دی اینڈ آف دا ڈے یہ جو لوگ کہہ رہے ہیں کہ جی انفلیشن ہو جائے گی انڈیا میں، جی، اور میک ان انڈیا کا کیا بنے گا؟ انڈیا تو لوکلی پروڈیوس کرتا ہے بہت سی پروڈکٹس. ہاں مگر جو لوکلی پروڈیوس کرتا ہے وہ تو نہیں امریکہ سے منگوا رہا نا، وہ انڈیا از اوکے. میں آنیسٹلی ایم ٹیلنگ یو، صرف جو ایشو پڑا ایک کہ ڈونلڈ ٹرمپ نے جو سارا یہ کچھ کیا ہے، دس واز بیسکلی جو آبجیکٹو تھا وہ یہ نہیں تھا کہ انڈیا کو 18 پہ لانا، وہ تو ایک ٹیکٹک ہے. اسٹریٹجک جو چیز تھی وہ یہ تھی کہ رشیا سے آئل نہیں لینا. اچھا انڈیا نے اور ان کی ٹیم نے وہاں اس کو بتا دیا تھا کہ ہم آہستہ آہستہ سے کریں گے، اچھا، مگر ہم مانیں گے نہیں، آپ خود مانیٹر کر لیجیے گا، آہستہ آہستہ ہم ختم کر دیں گے. اور انہوں نے پچھلے 3 مہینے میں آہستہ آہستہ آئل امپورٹس کم کرنی شروع کر دی اور شفٹ کرنا پڑا ٹو وینیزویلا اینڈ ٹو دی یو ایس. ٹھیک، اچھا تو وہ تو انہوں نے آلریڈی کرنا شروع کر دیا. اچھا، اور ڈونلڈ ٹرمپ نے پوری ایک کمیٹی بنا دی ہے جی ٹو مانیٹر جی کہ انڈیا کر بھی رہا ہے، کتنا کر رہا ہے، کس سپیڈ پہ کر رہا ہے، کیا نہیں کر رہا. اس میں سارے سیکرٹری انرجی، سیکرٹری یہ، سیکرٹری وہ، سب کو اس سے بٹھا دیا. جی. ایگزیکٹو آرڈر کا سیکشن 4 بتا رہا ہے کہ اگر انڈیا نے ایسا کیا کرتا پکڑا گیا تو ہم کیا کریں گے، وہ ریکمینڈ وہ کریں. سارا کچھ دیٹ از اگین کانسٹنٹ پریشر آن انڈیا. اور انڈیا میرا خیال ہے ول ٹیک اٹس ٹائم، وہ روکے گا نہیں، بند نہیں کرے گا. اچھا، آہستہ جا کے وہ کہہ سکے جی اس مہینے ہم نے 2% کم کیا، پچھلے مہینے ہم نے 3% کیا تھا. اچھا، اور ہمارا مسئلہ یہ ہے کہ ہم نہیں پورا ایک دم کر سکتے جب تک آپ کی طرف سے جو سپلائی آنی ہے وہ بھی ہمیں اسی قیمت پہ ملے جس قیمت پہ ہمیں رشین آئل مل رہا تھا. تو وہ تو رشین آئل تو ان کو $10 سستا مل رہا تھا. جی، امریکہ تو مہنگا ہے. ارجنٹینین جو ہے وہ تو ابھی شروع بھی نہیں ہوئی وہ پائپ لائن ادھر آنے. امریکہ خود کہہ رہا ہے کہ ہمیں بھی چاہیے وہ آئل فار اٹس ریفائنریز ان دا ساؤتھ آف امریکہ. تو میرا خیال ہے کہ یہ وقت لگتا ہے ان چیزوں میں، بٹ آئی تھنک راستہ جیسے پروسیس شروع ہو گیا. انڈیا ایک دم روس کو بھی انٹیگنائز نہیں کرنا چاہتا. ہاں، لیکن روس کی جانب سے تو کرملن کی جانب سے یہ کہا گیا کہ تیل کی سپلائی تو معمول کے مطابق ہے، اور بھارت کی جانب سے بھی کھلے عام اس بات کا اعتراف نہیں کیا گیا کہ ہم نے روک لیا. اچھا، میں آپ کو دکھانا چاہتی ہوں کہ جو ان کے منسٹر فار کامرس اینڈ انڈسٹری ہیں اور جو ان کے فارن افیئرس کے منسٹرز ہیں وہ کیسے ایک دوسرے کے اوپر بات ڈال رہے ہیں. جی، جب ان سے سوال کیا گیا اباؤٹ آئل. Talk to us about, the talks on the trade deal. Were there discussions on that ever since the announcement was made? Well, not directly with me, because that's being handled by Commerce and Industries Minister Piyush Goyal. Piyush sir, has India agreed not to import Russian oil as mentioned in Trump executive order? یہ اس کی جانکاری آپ کو دے پائیں گے. یہ دیکھ رہے ہیں آپ، گین سلیم اللہ سے کلیم اللہ ایک دوسرے کی جانب اچھالی جا رہی ہے. تو اس کا مطلب ہے کہ دال میں کچھ کالا ہے یا نہیں، کالا نہیں ہے، ہو رہا ہے ریڈکشن ان آئل، بالکل ہو رہا ہے ریڈکشن ان آئل، بٹ سلو. ہالٹ تو نہیں ہوگا نا، بند تو نہیں ہالٹ ہوگا، وہ ہو ہی نہیں مکمل. سکتا. ایسی چیزیں ہوتی نہیں ہیں کہ جی ایک دن تم بٹن دباؤ تو سارا بند کر دو. وہ بھی دوسری جو ابھی وہاں پرائسز نیگوشیٹ ہونی ہے، سب کچھ ہونا ہے، اسی لیے تو وہ کمیٹی بنا دی. امپورٹ بیل ہوگا، فریٹ چارجز ہوں گے، پھر اور بہت سی ڈیٹیلز. بٹ بیسکلی ڈونلڈ ٹرمپ وانٹس ٹو پٹ پریشر آن رشیا سلو اینڈ اسٹڈی. اچھا، تو وہ اب انڈیا تھوڑی بہت کمپلائنس کرے گا. دیٹس واٹ آئی بین سیئنگ. وہ کرے گا کمپلائنس، مگر کیا وہ ختم کر دے گا؟ نو، وقت لگائے گا. اور یہ بائی دا وے یہ چلے گی بات. امریکہ کہے گا اس مہینے انہوں نے اتنا نہیں کیا، پھر وہ ڈونلڈ ٹرمپ کو ڈرامہ کرے گا، پھر یہ کریں گے نہیں ہم نے کھول دی ہے پائپ لائن، ہم نے بند کر دی ہے، ہم نے یہ کیا، ہم نے وہ کیا. پھر یہ لڑائی جھگڑا کریں گے ان کے ساتھ، امریکنوں کے ساتھ، وینیزویلن آئل جو ہے وہ سستا کریں. تو دس ول ٹیک ٹائم. سیٹ صاحب، اس میں ایک اور پوائنٹ جو سمجھنے کی بات ہے وہ یہ کہ جو میرے پاس لسٹ ہے اس میں سب نے برابر کے ٹیرفس لگائے ہوئے ہیں امریکن پروڈکٹس پہ. اگر آپ اس خطے میں دیکھیں، انڈونیشیا نے بھی اتنے فیصد امریکن امپورٹس پہ لگائے ہوئے ہیں، ایکسپورٹس پہ لگائے ہوئے ہیں جتنے انہوں نے لگائے. تو بھارت کا بالکل 0% کر دینا ڈیوٹیز کو، آپ کو نہیں لگتا یہ گھاٹے کا سودا ہے؟ کیونکہ انڈیا کے وہ جو 18% ٹیرف تھا وہ واجپئی صاحب اور منموہن صاحب کے زمانے میں 3 سے 4% تھا، اب 18% ہو چکا ہے. جواب میں آپ کچھ نہیں لگا رہے امریکن پروڈکٹس پہ. زیرو سب چیزوں پہ نہیں ہے. آپ کو جو بتایا نہیں جا رہا ہے، اس کو ڈرامہ کیا جا رہا ہے کہ جی ہم نے زیرو کر دیا. ہاں، یہ نو، اٹس اونلی اے اسمال لسٹ آف آئٹمس جو کہ امریکہ کہہ رہا ہے کہ ان کے اوپر کرے، اس کے اوپر زیرو کر دیا. وہ خاص ڈزنٹ میٹر. موٹر سائیکلس ہیں، اس قسم کی چیزیں ہیں دیٹ، اور ان میں سے کچھ ایسی چیزیں ہیں وچ از ناٹ اے ڈائریکٹ تھریٹ ٹو انڈین انڈسٹری. ہاں، سو یہ نہ سمجھے کہ ساری چیزوں پہ زیرو کر دیا. 18% ہے زیرو جو ہے، دیٹ از انڈیا والا جو ہے وہ ساری چیزوں پہ نہیں کر رہے. اچھا،
اچھا ویسے دس از ویری انٹرسٹنگ. مجھے لگا کہ کانگریس کے موقف میں کچھ دم ہے جو وہ تنقید کا نشانہ بنا رہے ہیں کہ اڈانی کیس یا ایپسٹین فائلز کے بعد اتنا زیادہ پریشر آیا مودی گورنمنٹ پہ کہ ان کو یہ معاہدہ کرنا پڑا اور انہوں نے سرنڈر کر دیا. بٹ یو آر ناٹ بائنگ دیٹ. نو کوئی سرنڈر نہیں کیا. دس از نیگوسیشن. اور ایپسٹین فائلز کا تو بات اپنی جگہ پہ, بٹ یہ دیکھیں نا, یہ راتوں رات نہیں فیصلے ہوتے ہیں جی کہ آپ اگر ایپسٹین راتوں رات فیصلہ ہو گیا جی زیرو کر دیں. نو, 3 مہینے لگے ہیں یہ آپس میں ڈسکشنز یہ وہ وغیرہ وغیرہ. اٹ ٹیکس ٹائم. اور میں اور نریندر مودی بالکل چپ تھا ڈیورنگ دس ٹائم, کچھ نہیں کہہ رہا تھا. سو یو نو, تو اس نے دھمکی دی نا کہ 25 سے 50 کر دوں گا جی, اور کہہ کے اور پھر اس کو پوسٹ پون کر دی امپلیمنٹیشن. یہی تھا نا, بیکاز دے ور ٹاکنگ بیہائنڈ دا سینس. اچھا تو یہ بھی کہا جا رہا ہے کچھ حلقوں میں کہ مارکو روبیو اور دوسرے عہدیداروں نے دھمکی لگائی تھی کہ اگر آپ نے نہ مانی ہماری باتیں تو ہم وہ جو سیز فائر کے حوالے سے بات چیت ہے جو آپ کی ریکویسٹ آئی تھی انڈیا اور پاکستان اسٹینڈ آف کے درمیان, ان کو لیک کر دیں گے. یہ سب باتیں ہیں, سب باتیں افواہیں. آپ کو کیا پتا, یہ تو افواہیں چل رہی ہیں نا. یہ جی بیہائنڈ دا سینس کیا بات ہوتی ہے, کیسے ہوتی ہے, یہ نہیں کہا جاتا. میں آپ کو بتا دوں کہ تسی کرو نہیں تو اسی کٹ دیں گے فائلاں. یہ یو ڈونٹ سے اٹ لائک دس. یہ اشارے ہوتے ہیں, میڈیا لیک, ادھر لیک ادھر لیک, کچھ ہے کچھ نہیں ہے, سوچ کے کہ کتنا لیک کرنا ہے کتنا نہیں کرنا. اچھا پلازیبل ڈینائبلٹی. آپ اس قسم کی بات کریں تو چنگا بھلا لیڈر جو ہے وہ ناراض ہو جاتا ہے کہ یار دھمکی دے رہے ہیں, بلیک میل کر. یو ہیو ٹو بی ویری سٹل اباؤٹ دیس تھنگز. ایسے نہیں ہوتا. لیکن پریزیڈنٹ ٹرمپ انپریڈکٹیبل رہے, انہوں نے ساتھ ساتھ اٹیک جاری رہا, ایسی ایسی باتیں کی جس کی وجہ سے ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ بھارت اس مقام تک تو آ گیا. لیکن سیٹھی صاحب روس کے ساتھ تعلقات کتنے متاثر ہو سکتے ہیں؟ کیا روس انڈرسٹینڈ کرے گا یا روس کے ساتھ پہلی بات ہو چکی ہے. روس کے بہت امپورٹنٹ فگرز, فارن منسٹر, وہ آلریڈی انڈیا کے ساتھ دے آر ان ٹچ ود انڈیا. جیسے ہم جب امریکہ کے ساتھ کچھ بات آگے بڑھاتے ہیں کسی چیز میں بھی, خواہ وہ ہتھیار ہوں یا ویپنز ہوں, یا تو ہم چائنا کو لوپ میں لے لیتے ہیں نا. اسی طریقے سے انڈیا رشیا کو لوپ میں لے لیتا ہے. تو یہ یو ڈسکس دیز تھنگز اینڈ سے یہ ہماری مجبوری ہے, ہم اس کو ایسے کریں گے, یہ ایسے ہوگا ایسے ہوگا ایسے ہوگا. ہم آپ سے کچھ چھپا نہیں رہے ہیں, یو آر آر لانگ ٹرم ایلائی, وی ول اسٹک ود یو. تو یہ آئی تھنک رشیا کی طرف سے کوئی کرٹیسزم نظر نہیں آئے گی آپ کو انڈیا کی. اور ایسے میں بھارت جہاں کہتے ہیں کہ جو ڈیموکریسی ہے اس کی روٹس ہیں موجود, تو کانگریس کیا اس کو لوک سبھا میں یا کہیں نہ کہیں چیلنج کر سکتی ہے, یا بھارت میں کسانوں کے مظاہرے شروع ہو سکتے ہیں اس کے بعد؟ دیکھیے کانگریس کمزور اتنی ہے کہ اب وہ مطلب ایک کتاب چھپی ہے کسی جنرل کی, جی نروان ایکس صاحب آرمی کی, چیف کی, جی تو اس کے اوپر بھی ان کو اجازت نہیں دی جا رہی. کانگریس از ویری ویک. اور راہل جو ہیں وہ ابھی تک ان کا وہ کرزما جو ہے اٹس ناٹ کاٹ دی امیجنیشن آف دا پبلک. تو اس لیے آئی تھنک کانگریس شور وور تو ڈالتی ہے, بٹ نریندر مودی اینڈ بی جے پی ڈونٹ کیئر مچ اباؤٹ اٹ. اتنا اسٹرانگ ان کا ہینڈ ہے, ہولڈ ہے اوور پاور, دیٹ اور ابھی تو الیکشن ہوئے ہیں, ابھی تو کافی آگے جانا ہے. سو آئی ڈونٹ تھنک کانگریس اس کے اوپر زیادہ ڈینٹ ڈال سکے گی. اوکے, بٹ انڈیا نے امریکہ کی جو ڈیمانڈ مانگی ڈیفلیکٹ کرنے کی اپنی آئل پرچیز, اس کو ہم انڈین پالیسی کو ڈکٹیٹ کرنا تو نہیں کہیں گے امریکہ کا؟ نہیں دیکھو, ڈکٹیٹ امریکہ کے ڈیمانڈز ہیں. انڈیا ڈکٹیشن نہیں لیتا, مگر انڈیا نیگوسیشن کرتا ہے. اور نیگوسیشن کے اندر انڈیا اپنے مفاد میں جہاں کنسیشن دینی ہوتی ہے وہ چپ کر کے دے دیتا ہے, اور وہ کوئی جسے کہتے ہیں نا آنر باؤنڈ نہیں ہوتا. ہمارے ہاں جو پالیٹکس ہے آنر باؤنڈ بہت سی زیادہ, ہماری عزت, ہمارا یہ, ہمارا آنر ہے. انڈیا ڈزنٹ نیگوشیٹ لائک دیٹ. ہم کرتے ہیں اس طریقے سے. ٹھیک ہے. تو بھارت کے ساتھ امریکہ کے معاملات تو اس نہج پر ہیں, بہرحال یہ ڈیل ہو گئی, ابھی بہت سی چیزیں طے ہونا اور تفصیلات باقی ہیں آنا سامنے. لیکن ایران کے ساتھ امریکہ کے معاملات کہاں تک پہنچے؟ ایک دور ہے بات چیت کا جو مکمل ہوا, لیکن اس میں کیا بات چیت ہوئی اور آئندہ کب ہوگی, بریک کے بعد آ کے بات کریں گے. ویلکم بیک ٹو دا شو. اور اب وہ معاملہ جو ایران اور امریکہ کے درمیان پھنسا ہے, اور وہ ہے کہ مذاکرات میں امریکہ اور ایران دونوں اپنے اپنے موقف پر ڈٹے ہیں. مسقط میں ایک دور تو ہو گیا, لیکن ہمیں ایسے لگتا ہے کہ ابھی تک دونوں پارٹیز اپنے اپنے موقف پر قائم ہیں, پھر بھی اس کو خوش آئند قرار دے رہے ہیں. ایسا کیوں؟ دیکھیے آج کہہ رہے ہیں کہ جی مذاکرات چل رہے ہیں, جی کل کہہ رہے تھے کہ ختم ہو گئے, ہمیں کوئی کنسیشن ہی نہیں مل رہی اور ہم تیاری میں. یہ تو یہ کانسٹنٹ چلے گا ایسے ہی.
3 میجر ایشوز ہیں جس کے اوپر ایران ایک کے اوپر کمپرومائز کرنے کے لیے تھوڑا سا تیار ہے, باقی 2 کے اوپر بالکل نہیں تیار. امریکہ انسسٹ کر رہا ہے اور تینوں کے اوپر کرنے کے لیے, تو اس کا مطلب ہے سیٹلمنٹ کہیں نہ کہیں تو ہوگی نا. تو منیمم میں پہ ہی ہوگی نا, میکسیمم پہ تو نہیں ہو سکتی. میزائل پروگرام کی طرف ایران کہتا ہے کہ جی نیوکلیئر کے اوپر بات کر لیں, اور وہ بیسکلی کہہ رہا ہے ہم ایٹم بم بنانے میں انٹرسٹڈ نہیں ہیں, مگر آپ اگر ہمارے سے یورینیم لیتے ہیں تو ہم وہ بھی دینے کے لیے تیار. کل کو یہ ہو سکتا ہے کہ وہ تھوڑا بہت تیار بھی ہو جائیں کہ ہم سارا نہیں دیتے, یا کچھ آپ کو مت لیں ہم سے مگر آپ سیف گارڈز لے لیں, انسپیکشنز کر لیں, تو کوئی نہ کوئی سیٹلمنٹ وہاں ہو سکتی ہے. میسائلز کے اوپر وہ نہیں کریں گے, وہی تو ایک ڈیفینس رہے گی جی. اور امریکہ انسسٹ کر رہا ہے میسائل وہاں بھی ہو سکتا ہے کہ وہ کہیں اچھا یہ میسائل جو ہے اس کی ڈیولپمنٹ نہیں کرتے فار دا ٹائم بینگ اینڈ سو آن. اسی لیے انہوں نے ابھی ختم نہیں ہوئے نیگوسیشن, تو انہوں نے اپنی ایک نئی میسائل ٹیسٹ کر دی. دیٹ واز اگین اے سگنل نا کہ اس کو اگر آپ نے کہا کہ اس کو روکیں تو وہ تو ہو گئی آلریڈی, اگر نہ بھی ہوئی ہو تو انہوں نے ٹیسٹ کر دی. سو دیٹ از ناٹ ان دا باسکٹ ناؤ. ہو سکتا تھا کہ کل کو امریکہ کہتا اس کو نہ ہونے دو, تو انہوں نے وہ بھی کر دی. تو آئی تھنک یہ چیزیں دس کنٹینیوز. اینڈ سو یورینیم والی بات ہے, پھر میسائل والی بات ہے, پھر وہ یہ کہتے ہیں کہ آپ مدد نہیں کریں گے اپنے پراکسیز کو. میرا خیال ہے اس کے اوپر اگریمنٹ ہو جائے گی. پراکسیز رہ ہی نہیں گئی تو اب کیا مدد کرنی ہے ایران نے. ٹھیک ہے نا, پراکسیز تو انہوں نے حزب اللہ کافی ان کو ڈسمینٹل کر دیا. اور اب یہ سیریا کے ذریعے بہت سامان جاتا تھا, وہ بھی سیریا بھی ایران کے ہاتھ سے نکل گیا. تو اب ایران کے پاس راستہ ہی کوئی نہیں رہا سپلائی کرنے کا بھی. تو اس لیے میں سمجھتا ہوں وہاں بھی کنسیشن ہو جائے گی کہ ہم نہیں کریں گے. اور میرا خیال ہے یورینیم کے اوپر بھی تھوڑی بہت کچھ سیٹلمنٹ ہوگی, اور میسائل کے اوپر نہیں ہوگی. اور آئی تھنک آن دیٹ بیسس یہ کچھ نہ کچھ معاملہ جو ہے وہ چینج ہو جائے گا. اگلے ہفتے مذاکرات کا نیا دور ہونے جا رہا ہے. اور یہ بھی ہو سکتا ہے کہ شاید آن سم پولیٹیکل ریفارمز, کیونکہ ڈونلڈ ٹرمپ نے یہ ایشو بنا لیا نا کہ جی وہ عوامی حقوق کا, تو ہو سکتا ہے دیر مے بی سم ریلیکسیشن آن سم ریسٹرکشنز. ٹھیک. تو ان مذاکرات میں اسرائیلی ہاتھ کتنا کار فرما ہوگا یا ان کا مائنڈ سیٹ, کیونکہ پچھلے کچھ مہینوں میں 4 سے 5 وزٹ تو نیتن یاہو کر چکے ہیں. اب ایران کے اوپر ایک بار پھر یہ ایکسپیکٹ کیا جا رہا ہے کہ وہ پریزیڈنٹ ٹرمپ سے ملنے جا رہے ہیں, تو آئندہ مذاکرات پہ وہ اثر انداز ہوں گے. ہاں, مگر آئی تھنک اسرائیل جو چاہ رہا تھا وہ تو کم ہو گیا نا, ان کو مل گیا ہے. ان کی آخری کوشش پہلے تو یہ تھا نا کہ سارے جو پراکسیز ان کو ختم کیا جائے, انہوں نے کر لیا. پھر اب غازہ کا ایشو بنا ہوا ہے, وہ بھی ڈونلڈ ٹرمپ نے راستے نکال دیے ان کے لیے. ٹھیک, اب رہ گیا کیا, ایران رہ گیا. ایران کے اندر بھی اب سیٹلمنٹ ہونے جا رہی ہے اگلے 3 ماہ کے اندر اندر. آپ دیکھیے کچھ نہ کچھ ہو جائے. لیکن میزائل پروگرام پہ تو اعتراض نہیں, وہ تو ایران نہیں چھوڑے گا. مگر اور اس کے دوران بائی دا وے چھوٹی موٹی گڑبڑ بھی ہو سکتی ہے, جھڑپ یا فالس فلیگ یا کوئی اٹیک, پھر ختم. مگر وہ جو ریجیم چینج والا نا وہ اب لانگ ٹرم پروجیکٹ بن گیا ہے, اب وہ شارٹ ٹرم پروجیکٹ نہیں بنا. اچھا. اور میرا خیال ہے کہ امریکہ جو ہے اب اس کو اب وہ عوام کی آزادی کے لیے کچھ کنسیشنز مانگے گا, تاکہ نیکسٹ ٹائم اگر انہوں نے اکسانا ہوا عوام کو تو ان کے لیے اور آسان ہو جائے گا. تو آئی تھنک اس قسم کی ایشوز کی طرف امریکہ بڑھے. تو آپ کے خیال میں ایرانی رجیم اس بات پہ راضی ہوگی, رضامند ہوگی اس بات پہ؟ دیکھیے ایران کے اندر بھی تو اب انہیں بھی اس بات کا احساس ہو رہا ہے نا کہ امریکہ بہت کچھ کر سکتا ہے, اور اگر وہاں کے حالات اکنامک حالات اتنے خراب ہیں آپ امیجن نہیں کر سکتے. تو جواب میں کنسیشنز ایران کو بھی ملیں گی اکنامک, اگر کوئی معاہدہ ہوتا ہے تو ظاہر ہے پھر سینکشنز کو ختم کرنا پڑے گا نا, اسٹیپ بائی اسٹیپ, ایک دم نہیں ہوگی چھوٹی سی ادھر, چھوٹی سی ادھر, چھوٹی سی ادھر, چھوٹی سی. تو یہ اب آئی تھنک یہ آپ دیکھیں گے کہ برنک پہ آ جاتی بات, باقی اسٹیج پہ, اور وہ دھمکیاں بیٹھ کے لے کے بیٹھا ہوا ہے اپنی گنز. ٹھیک ہے, ادھر سے وہ لگے ہوئے, کچھ نہ کچھ ہوتا ہے, پھر پیچھے, پھر آگے. یہ دونوں کی طرف سے یہ چل رہا ہے. امریکہ یہ بات کو سمجھتا ہے, اسرائیل بھی سمجھتا ہے کہ فل فلیشڈ اٹیک آن ایران وہ امریکہ کے انٹرسٹ میں نہیں ہے, بیکاز ایران جو کرے گا اس کے بعد نقصان ہو جائے گا. اور ایران میں یہ بوٹس آن گراؤنڈ تو کر نہیں سکتا, تو اس لیے جب وہاں بوٹس آن گراؤنڈ نہیں کر سکتا تو نیوکلیئر پروگرام آلریڈی انہوں نے ایک قسم کا ڈیمیج کر دیا ہے. تو اب رہ کے گیا, رجیم چینج کرنے کی کوشش کی, وہ نہیں ہوئی ان سے. تو اب یہ امریکہ سوچے گا آگے کا کہ آگے آپ نے ان کو کیسے قابو میں رکھنا ہے, اور اگر رجیم چینج کرنی ہے تو یہ آج کا ایجنڈا اب اگلے 6 ماہ کا ایجنڈا بنا لیتے ہیں, یا 1 سال کا ایجنڈا, یہ پلاننگ ہو سکتی ہے. اور ادھر یہی ہوگا کہ ہم نے سروائیو کرنا ہے, سینکشنز ریڈیوس کرنے ہیں, کیا کنسیشنز دینے ہیں, کس طریقے سے دینے ہیں. تو آئی تھنک دس ول کنٹینیو. مگر اگین ایز آئی سیڈ
میرا یہ خیال تھا کہ یہ اٹیک کرے گا جی ایک دفعہ. جی میرا ابھی بھی یہ خیال ہے کہ کسی نہ کسی سٹیج پہ کچھ نہ کچھ ابھی بھی ملٹری کائنیٹک ایکٹیویٹی ہوگی, مگر وین اینڈ ہاؤ آئی کانٹ سے. ٹھیک ہے. اس طرح کے اور بھی بہت سے سوال, اور امید کی جاتی ہے کہ مذاکرات کا جو اگلا دور ہو اس میں کسی نہ کسی سوال کا کوئی نہ کوئی جواب مل جائے تاکہ مذاکرات اچھے طریقے سے اختتام پذیر ہو. ایران کے پیش نظر اپنے مطالبات ہیں, امریکہ کے پیش نظر اپنے, لیکن ابھی تک جنگ کا خطرہ جو ہے وہ ٹلا ہوا دکھائی دیتا ہے, مکمل ختم نہیں. پروگرام کے حوالے سے فیڈ بیک, اگلے پروگرام تک کے لیے اجازت.